बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज दिसंबर की 24 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन, मंगल के दिन, ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। शुरू करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर में उनके पोते की शादी होने जा रही है। इस शादी के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। बाहैसियत एक आम पाकिस्तानी, ये रूलिंग एलीट है, ये अशराफिया है। इस अशराफिया की एक शादी है, और वो हमारे लिए बड़ी खबर क्यों है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पोते जैद की इस शादी के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो रिपोर्टिंग की है, उस रिपोर्टिंग को देखिए, और फिर कुछ पॉलिसी के मामलात हैं, उन पॉलिसी के मामलात की बात करते हैं। हुसैन नवाज के बेटे की शादी है, तैयारियां इसकी मुकम्मल कर ली गई। एक्सप्रेस न्यूज लिखता है, भारत समेत दीगर मुल्कों से मेहमान शिरकत करेंगे। और एक्सप्रेस ने सबसे पहले लिखा है, बरतानवी अदालत की जानिब से दिवालिया करार दिए जाने वाले साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के बेटे की शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। एक्सप्रेस न्यूज को मुस्लिम लीग नून के जराये से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक हुसैन नवाज के बेटे जैद हुसैन नवाज की शादी में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शादी में शिरकत के लिए अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक, सऊदी अरब, कतर, यूएई, भारत और हमसाया ममालिक से मेहमान पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिनको फ्लैटीज होटल और स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। अभी जो फ्लैटीज होटल है, इसका मियाँ नवाज शरीफ साहब के खानदान से एक कारोबारी ताल्लुक निकलता है, बराह रास्त नहीं, दूर का एक ताल्लुक निकलता है। लेकिन ये जो स्टेट गेस्ट हाउस है, इसके मामले पर मुझे आपसे बात करनी है। एक्सप्रेस की खबर भी लिखा हुआ है, गैर मुल्की मेहमानों के लिए फ्लैटीज होटल के 25 से 30 कमरों की बुकिंग कराई गई है, जबकि स्टेट गेस्ट हाउस इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। बैरून मुल्क मुकीम शरीफ फैमिली के तमाम अफराद पाकिस्तान पहुंच चुके, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की छोटी साहबजादी, ये आसमा नवाज या आसमा नवाज इनका नाम है, ये भी दुबई से लाहौर पहुंच गई हैं। इसके अलावा हसन नवाज भी फैमिली समेत लाहौर पहुंच गए हैं। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जरा ये बता रही कि हुसैन नवाज के बेटे का निकाह 25 दिसंबर को होगा, जब नवाज शरीफ की सालगिरह का दिन है, जब मुबैना सालगिरह का, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान, उनका यौम विलादत होता है और क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही होती हैं। मेहंदी भी जो है उसी रोज़ जाती उमरा में होगी, जिस रोज़ निकाह है, जिसमें 500 मेहमानों का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा वलीमे में 700 मेहमान मदऊ होंगे। जैद हुसैन नवाज 27 दिसंबर को दूल्हा बनेंगे और 29 दिसंबर को दावत वलीमा का एहतमाम किया जाएगा। ये तफसीलात हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि कुछ पॉलिसी के मामलात, ये जो स्टेट गेस्ट हाउस है, जिसके हवाले से हमारे सामने खबर आई, इसके हवाले से मैंने एक सोर्स से कुछ पॉलिसी मामलात पूछे, तो उनकी जानिब से बताया गया कि ये जो पॉलिसी है, ये है कि ये रिजर्व होते हैं उन इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के लिए जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, उनके किरदार की मुनासबत से, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनकी मुनासबत से, या उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी, उसके हवाले से। अब कैटेगरीज जो हैं स्टेट गेस्ट हाउस के लिए, वो हैं हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी किसी दूसरे मुल्क का सदर या वजीर आजम, उसको ठहराया जाएगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बादशाह वगैरह, ये लोग ठहराए जाएंगे जब ये पाकिस्तान के दौरे पर होंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क से जो आला सतह के वफूद आएंगे, उनको ठहराया जाएगा। इनमें मिनिस्टर्स हैं, इनके अलावा एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं और दीगर सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो पाकिस्तान का दौरा करेंगे वफूद की शक्ल में और हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान होंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, इनके जो वफूद होते हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की वफूद हुए, OIC के जो इस्लामी ममालिक की तंजीम है उसके वफूद हुए, सार्क के या दीगर जो मेजर बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, उनके जो वफूद हैं वो यहाँ ठहराए जाएंगे। फिर उसके बाद वो इंडिविजुअल्स जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान मदऊ करेगी, उन अफराद को यहाँ ठहराया जाएगा।
ان میں جو اعلیٰ ترین انسانی حقوق اور انسانی خدمات انجام دینے والے لوگ ہیں، کوئی نوبیل انعام جیتتا ہے، کوئی ایجاد کرتا ہے، ایسے افراد کو جب مدعو کیا جائے گا تو انہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے گا، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ وزیر اطلاعات، وزیر مہمانداری، وہ معاملات دیکھتے ہیں، اور جو صوبائی حکومتیں وغیرہ ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے، پولیس وغیرہ کی خاص طور پر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ تمام معاملات دیکھیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے کی شادی، نواز شریف صاحب کے پوتے کی شادی، اس میں جب میاں نواز شریف صاحب ایک MNA ہیں بس، تو پھر یہ جو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا استعمال ہے یہ کس کیپیسٹی میں کیا جائے گا؟ یعنی یہ اگر وزیر اعظم کے اپنے بیٹے کی بھی شادی ہو تو یہ وزیر اعظم کے بیٹے کی شادی ہے، اب یہ تو نواز شریف صاحب کے پوتے کی شادی ہے، اور وہ بیرون ملک ایک برا کام کر چکا ہے، خبر کے آغاز میں لکھا ہوا دیوالیہ قرار دیا گیا، تو ان کے بیٹے کی شادی ہے، اور ہمارے ہاں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہے اسے ہم پالیسی کے خلاف مہمانوں کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ یہاں ٹھہرائے جائیں گے مہمان، یہ میاں نواز شریف صاحب کا خاندان۔ ایک بار پھر ابھی ہم نے دیکھا تھا مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کا وفد لے کے، کیونکہ چین میں لکھا ہوتا جگہ جگہ مسلم لیگ نون کے دورے پر خوش آمدید، تو وہ وفد لے کے پہنچی ہوئی تھی چائنا، اور ایئر فورس کا جو جہاز ہے اس کو ان سیاستدانوں نے، فضل الرحمان صاحب نے بھی بیچ میں استعمال کیا، رکشے کی طرح استعمال کیا ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور زبردست خبر جو ہمارے حکام کے لیے ہے کہ ہم روزانہ دنیا سے ایسی خبریں وصول کر رہے ہیں، ایسے ریمارکس وصول کر رہے ہیں کہ ہماری عزت افزائی ہو رہی ہے، کہتے وہ افسوس ہوتا ہے لیکن مسلسل ہو رہی ہے۔ پہلے یورپی یونین نے کہا کہ جو آپ نے فوجی عدالتوں سے شہریوں کو سزائیں دلوائی ہیں یہ کسی بھی طور قابل قبول چیز نہیں ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملٹری کورٹس آزاد عدالتیں نہیں، 25 افراد کے خلاف سماعتیں اوپن نہیں تھیں، انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزیوں کے باعث یہ جو پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس ہے اس پر بھی اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد برطانیہ کیا کہتا ہے؟ برطانیہ کہتا ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچاتا ہے، اس میں شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہے۔ پاکستان سے مطالبہ ہے کہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ یورپ الگ، UK الگ۔ پھر اس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کیا کہا، امریکہ نے کیا کہا؟ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس is concerned by the sentencing of Pakistani civilians in a military tribunal and calls upon Pakistani authorities to respect the right of a fair trial and due process. تو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، جو مقدمہ ہے وہ انصاف کے ساتھ چلایا جائے، یہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ نے کیا کہا؟ ان کی جانب سے کہا گیا The United States is deeply concerned that the Pakistani civilians have been sentenced by a military tribunal for their involvement in protest on May 9, 2023. ہم دنیا کو بتا رہے تھے دہشت گرد ہیں، دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، ملک کے خلاف انہوں نے حملہ کیا ہے، فوج کے خلاف حملہ کیا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے پروٹیسٹ، یہ امریکی محکمہ دفاع کہہ رہا ہے۔ These military courts lack judicial independence. یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں، ایک ان میں ٹرانسپیرنسی نہیں، ان میں شفافیت نہیں ہے، دو اور ڈیو پروسیس بھی لیک کرتی ہیں، تو جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے گئے۔ یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں، یہ شفاف عدالتیں نہیں ہیں، ٹرائل شفاف نہیں ہوا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یہ امریکہ ہمیں بتا رہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آئین کا احترام کیجیے، اس پہ عمل درآمد کیجیے۔ ہمارے آئین میں جو شہریوں کا ملٹری ٹرائل ہے، یہ ہماری عدالت نے پہلے قرار دیا تھا کہ وہ ملٹری ٹرائل بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، لیکن یہ ملٹری ٹرائل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اب دنیا اس پر آواز اٹھا رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو 26 نومبر کو ہوا اس پر تشویش پوری دنیا کو، اس سے پہلے جو ہو رہا تھا اس پر تشویش پوری دنیا کو، اور اب سویلینز کو جو فوجی عدالتوں سے سزائیں دی گئی ہیں اس پر تشویش پوری دنیا کو۔ تو ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟
اس سے آگے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے جو دنیا کے سامنے مقدمہ بنانے کی کوشش کی تھی، کیا دنیا اس کو مان رہی ہے؟ نہیں، دنیا مان رہی ہے اس کو جو پاکستان میں آزاد آوازیں کہہ رہی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، اور یہ فوجی عدالتوں سے ٹرائل، جس میں کوئی ملٹری آفیسر جج ہے، جس میں ہمارے سامنے تفصیلی فیصلہ نہیں ہے، جس میں ہمارے سامنے قانون کی دفعات نہیں ہے، جس میں ہمارے سامنے یہ بھی نہیں ہے کہ ٹرائل ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا، کن وجوہات کی بنا پر سزائیں دی گئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور سزائیں دے دی گئی ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا کہ یہ بہت طویل سزائیں نہیں ہوں گی، جب قید کی سزا دی جائے گی تو یہ 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ڈیٹیلڈ ریزننگ دی جائے گی، تمام چیزیں بتائی جائیں گی، شفاف ہوگا یہ ٹرائل۔ تو یہ شفاف ٹرائل بھی نہیں ہے۔ تو ہماری فوجی عدالتوں نے یہ کیا۔ دنیا اس وقت پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ ٹرائل ٹھیک نہیں کیا۔ اس سے آگے جا کر یہ آؤٹ گوئنگ امریکن گورنمنٹ ہے، اس سے آگے جا کر جو نیا سیٹ اپ آئے گا وہ کیا کرے گا؟ آپ رچرڈ گرینل کو دیکھ لیجئے، آپ نصرت جاوید صاحب کی خبر کو دیکھ لیجئے، جو یہ بتا رہے ہیں کہ نامزد امریکی وزیر خارجہ، ان کے سامنے جب یہ بات ہو رہی تھی، ایک صاحب ان سے ملے تو نامزد امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ میں موجود پاکستان کے سفیر سے پتا کرو کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ تو یہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ دعویٰ مسلسل یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی اس ایڈمنسٹریشن سے صاف لفظوں میں کہا جا سکتا ہے فری عمران خان۔ تو اسی لیے آپ کو یہ تمام صورتحال نظر آ رہی ہے جس میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے حوالے سے آخر میں ایک انسائڈر سے میری بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے انسائڈر سے بھی، اور جو حکومتی کمیٹی ہے وہاں پر بھی۔ دونوں سے بات کرتے ہوئے میں نے کچھ چیزیں پوچھی، کچھ سوالات پوچھے، وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے ایک تو یہ پوچھا پاکستان تحریک انصاف کے انسائڈر سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیوں موجود نہیں تھے؟ وہ جو مختلف وجوہات آپ کو ٹاک شوز میں ملی ہیں کہ ایک بیرون ملک تھے، ایک عدالتوں میں بزی تھے، گنڈا پور صاحب کی کابینہ کا اجلاس تھا، کرم کے معاملات تھے، گنڈا پور صاحب وہاں مصروف تھے، تو اس لیے ہماری جو ٹیم تھی وہ نامکمل تھی۔ ہم تو پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اجلاس 1-2 دن آگے لے جائیں، لیکن حکومت جو ہے اس کا اصرار تھا، اسپیکر صاحب کا اصرار تھا کہ ایک ابتدائی اجلاس کر لیجئے۔ تو ایک اس لیے ہوا ہے یہ اجلاس۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ جو ماحول تھا وہ بڑا اچھا تھا، اور حکومت کی سنجیدگی کے حوالے سے میں نے سوال کیا تو بتایا گیا کہ نہیں، ہمیں حکومت بھی سنجیدہ نظر آئی۔ اور ہم نے جب یہ 26 نومبر کے واقعات پہ بات کی، گولی چلنے پہ بات کی، لوگوں کے اغوا پہ بات کی، اس کے بعد بھی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور گولی کا چلنا تسلیم نہیں کیا جا رہا، اس کے لیے بھی تشدد کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تو ایم کیو ایم نے اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے انسائڈر نے کہا کہ صاف طور پہ بتایا گیا کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ میں نے کہا حکومت تو مذاق اڑا رہی ہے، حکومت والے مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے جب ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ناقابل قبول ہے؟ انہوں نے کہا وہ بڑے سپاٹ چہرے لے کر ہماری شکلیں دیکھ رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں کی، ایم کیو ایم والوں کی شکلیں دیکھ رہے تھے جب یہ کہا گیا کہ یہ ناقابل قبول ہے، یعنی گولی چلی اور جانیں گئیں شہریوں کی، سب کو پتا ہے، وہاں تسلیم کیا گیا۔ دوسرا، میں نے اس کیمپ سے جو چیزیں معلوم کی ان میں یہ پتا چلا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں آتے اجلاس میں، زیادہ پریپیئرڈ آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ انہیں یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی پریپریشن اور بہتر ہو سکتی تھی۔ میڈیا نے ایک چیز رپورٹ کی تھی کہ اسد قیصر صاحب نے مانا جب وہاں سے کہا گیا کہ جی کچھ بھی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ آ جاتی ہے، چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ اسد قیصر صاحب نے مانا کہ ہاں یہ ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ معلوم کیا تو دونوں جانب سے بتایا گیا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہوئی، یہ میڈیا نے غلط رپورٹ کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ اور چیزیں معلوم کی گئیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے رویے کے حوالے سے، فرم ہونے کے حوالے سے، اپنا موقف کتنے بھرپور انداز میں رکھا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والے زیادہ بہتر تیار ہو کر آتے تو زیادہ اچھی بات تھی۔ ابھی وہ اپنے موقف کو ہمارے سامنے جب زبانی طور پر رکھ رہے تھے تو وہ ایک ویل کنسٹرکٹڈ آرگیومنٹ، ویل کنسٹرکٹڈ اسپیچ نہیں تھی۔
تو وہاں پر ہم نے بھی یہ کہا اور انہیں خود بھی یہ ریئلائز ہوا کہ انہیں یہ تمام چیزیں تحریری طور پر دینی چاہیے، اگلی بار تحریری طور پر دی جائیں گی۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 جنوری کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ پہلے جب 26ویں ترمیم کے سلسلے میں اجلاس ہو رہا تھا تو گھنٹوں کے حساب سے اجلاس ہو رہا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ 2 جنوری کے بعد اجلاس بہت سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس میں سیٹرڈے سنڈے کا گیپ آ جائے، وگرنہ اجلاس کو بہت تیزی کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہ اجلاس ایک اور اجلاس کے بعد ہو رہا ہے جو پسے پردہ تھا۔ اس اجلاس میں کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ سامنے ظاہری اور حکومتی سطح پر ہونے والا اجلاس ہے۔ کچھ چیزیں اس سے پہلے طے ہوئی ہیں، تو یہ اجلاس اس کا نتیجہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔